बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। इमरान खान कल लिबर्टी चौक लाहौर में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। कारकुनों को कल शाम 6 बजे की कॉल भी दे दी गई है। जलसे में इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख का ऐलान करेंगे। इससे पहले सदर आरिफ अलवी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पैचअप के लिए मुतहरिक हैं। लाहौर में उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। PMLQ का पैगाम भी इमरान खान को पहुँचा दिया गया है। एक तरफ नाज़रीन चौधरी परवेज़ इलाही मुकम्मल ताउन की यकीन दहानियाँ करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान को मशवरे देने का सिलसिला भी जारी है और कहते हैं कि सब्र करें, असम्बली ना तोड़ें, मुनासिब वक्त का इंतजार करें। असम्बली तोड़ी तो बहुत मार पड़ेगी और PDM इंतकामी कार्रवाई कर सकती है। सियासी अदम इस्तेहकाम से नाज़रीन मईशत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। मुआशी बदहाली पर हुकूमत के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और मिफ्ताह इस्माइल आपस में लड़ रहे हैं। अब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी आमने सामने हैं। मुसद्दिक मलिक रूस से तेल खरीदने के मामले पर खुशखबरियां दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रूस से रियायती तेल लेने के मामला तय पा गए हैं। लेकिन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका में बैठकर मुसद्दिक मलिक के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। बताया है कि ना रूस से तेल खरीद रहे हैं, ना ही खरीदने की कोशिश हो रही है। हमारा सवाल यह है कि सियासी बहरान से मईशत का बुरा हाल है, इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं, वज़रा आपस में लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब भी असम्बलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम सवाल ये रख रहे हैं कि मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं, अवाम किधर जाए। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, नवीद हुसैन साहब, सलमान आबिद साहब, जवाद फैज़ी साहब और रमीज़ अहमद खान साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। रमीज़ अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, आपकी भी और सलमान आबिद साहब की भी। तो रमीज़, आपके ख्याल में क्या अहम मामलात थे जिन पर आपकी बात हुई इमरान खान साहब से? चूँकि वो भी कह रहे हैं कि मईशत का बुरा हाल है, इसलिए अर्ली इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं, तो उनके पास बातों से आपको क्या लगा? कोई मौशी प्लान है? और कल क्या वो अहम ऐलान कर सकते हैं? कौन सी तारीख को टूट जाए? क्योंकि कल तो उन्होंने बतानी है ना कि इस तारीख को मैं तोड़ दूंगा असम्बलियाँ। देखिए, इमरान खान साहब ने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बात बहुत कैटेगोरिकली कही है कि जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं असेंबलियाँ डिज़ोल्व नहीं कर रहा, या जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं असेंबली की रेजोल्यूशन फरवरी तक लेकर जा रहा हूँ, उनको कल की मेरी तकरीर का इंतजार करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि अगर मुझे फरवरी में असेंबलियाँ डिज़ोल्व करनी है तो फिर मैं अगस्त का भी इंतजार कर लेता हूँ, फिर फरवरी तक का तकल्लुफ़ क्यों करना। तो मेरे ख्याल उससे उन्होंने ये चीज़ तो कहीं ना कहीं हमें ज़रा बता दी है कि हमें जो असेंबली की रेजोल्यूशन है वो जनवरी में कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जहाँ तक बात काफ लीग और काफ लीग के एतराज़ का है, तो ये बात इमरान खान साहब ने बहुत ओपनली कंसीड की कि वाक़तन काफ लीग के एतराज़ हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कंसर्न्स उन तक पहुँचाए हैं कि अभी असेंबलीज डिज़ोल्व ना की जाएं, और उसकी वजह इमरान खान साहब ने ये बताया कि उनके पास सारे इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास हैं और प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा इख्तियारात चूँकि चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं, तो इस वक्त काफ लीग नहीं चाहती कि इलेक्शंस हों। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि अगर मैं जब काफ लीग को कहूँगा कि असेंबली डिज़ोल्व करनी है तो वो असेंबली डिज़ोल्व कर देंगे। अच्छा, इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने इमरान खान साहब से पूछा, वो ये था कि कहा यह जाता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क की माशी सूरत हाल है, क्या वो अफोर्ड करती है इलेक्शंस? जिस पे इमरान खान साहब ने कहा कि जो हालात जा रहे हैं, जो इस वक्त इकोनॉमी का हाल है, क्या इस हुकूमत के पास आइंदा जाने के 2 या 3 महीने का रोड मैप है जो इस हुकूमत को टाइम दे दिया जाए? तो उनके मुताबिक जितना टाइम इस हुकूमत को दिया जाएगा, जितना वक्त इस हुकूमत को दिया जाएगा, उतनी माशी बर्बादी आएगी। जितनी जल्दी इंतखाबात हो सकेंगे, जितनी जल्दी इंतखाबात हो जाएंगे और एक नई गवर्नमेंट फ्रेश मैंडेट के साथ आएगी, उतनी जल्दी मुल्क अपनी सही सिमत की जाने बढ़ सकेगा। ठीक जी, सलमान आबिद साहब, आपकी भी मुलाकात हुई, किन अहम मामलात पर बातचीत हुई? और जिस तरह रमीज़ ने भी ये बताया कि वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान साहब को, ख़बरें तो ये भी हैं कि वो कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है, इसलिए मामलात लटके हुए हैं। तो आपकी क्या बातचीत हुई? आपने क्या ऑब्जर्व किया? वाकई वज़ीर आला पंजाब नहीं चाहते कि पंजाब की असम्बली टूटे? देखिए, एक बात तो आज इमरान खान की मुलाकात के बाद मेरी भी और बहुत से दोस्तों की ये बात समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक अनसर्टेनिटी इतनी आगे तक जा चुकी है कि अगर आप हुकूमती कैंप को देखें तो वहाँ पे भी आपको डाउट्स ही नज़र आते हैं, और अगर आप अपोजिशन की तरफ देखें तो वो भी एक अनसर्टेनिटी का मंजरनामा पेश कर रहे हैं। अब मसला ये है कि क्या आप इस अनसर्टेनिटी को अक्टूबर 2023 तक लेके चल सकते हैं, या आप समझते हैं कि इस मसले का हल जो है वो शायद फौरी इंतखाबात है? क्योंकि अनसर्टेनिटी तो ख़त्म होनी चाहिए ना पाकिस्तान में, उससे ना तो पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश हो रही है, ना इकोनॉमिक्स इस्टेब्लिश हो रही है। अच्छा, अब मसला ये है कि देखिए, इमरान खान साहब जो है वो एक जमात के सरबराह हैं, उनका अपना एक एजेंडा है।
مسلم لیگ کاف ایک جماعت ہے, اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. وہ بالکل عمران خان نے ٹھیک کہا ہمیں کہ جی مسلم لیگ کاف تو چاہتی ہے کہ بھی حکومت چلتی رہے, لیکن جو فیصلہ میں کروں گا اسی کو اس کو اون بھی کرنا ہے اور اس کے مطابق وہ چلیں گے بھی. اور جو ہماری اطلاعات بھی ہیں مسلم لیگ کاف کے حوالے سے وہ یہی ہیں کہ فیصلہ عمران خان جو کریں گے اس کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ دیکھیے بات میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے نا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اس کے بعد کوئی صوبائی انتخابات ہوں گے, اگر قومی اسمبلی میں جا کے وہ 150 لوگ استعفے دے دیتے ہیں اور سندھ اسمبلی کے 35 استعفے آ جاتے ہیں تو کوئی سمجھ رہا ہے کہ بائی الیکشن ہوں گے, تو پھر تو بات ساری کی ساری جائے گی جنرل الیکشن کی طرف. کیونکہ اتنا بڑا ہاؤس جب خالی ہو جائے گا تو پھر تو آپ کو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور میری جو انفارمیشن ہے کہ یہ جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب, یہ جس تیز رفتاری سے حکومت کے لوگوں سے اور اپوزیشن کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور بیچ میں ایک برج کا رول پلے کر رہے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں پس پردہ قوتوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے, اسی میں سے ایک درمیانی راستہ نکالا جا رہا ہے. 2 مہینے ادھر چلے جائیں 2 مہینے ادھر چلے جائیں, کوئی مئی کے اندر اتفاق رائے اگر پیدا ہو سکے الیکشن کے اوپر تو وہ چیز نکل کے آ رہی ہے کہ فروری میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں, اس کے بعد جا کے جو ہے نا مئی میں جا کے یہ الیکشن وغیرہ ہو جائے. تو اب عمران خان صاحب نے تو ہمیں بڑے واضح طور پہ کہا کہ کل میں تقریر کے اندر واضح ڈیٹ دوں گا, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں کوئی بہت لمبا مارجن آئے گا وہ نہیں آئے گا, کل کی ان کی تقریر کے بعد واضح ہو جائے گی. لیکن ایک چیز دیکھیے, آپ معیشت کی بات کر رہی ہیں, معیشت کا کتنا بڑا روڈ میپ عمران خان صاحب کے پاس ہے, موجودہ حکومت کے پاس ہے, آپ کو تو نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیے جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ ہم آئیں گے تو آ کے بہتر صورتحال پیدا کر دیں گے عمران خان کے مقابلے میں, کیونکہ عمران خان نے تو معیشت تباہ کر دی ہے. تو ابھی تک وہ چیزیں تو نکل کے نہیں آ رہی ہیں. اب مفتاح اسماعیل کو جو ہے نا اسحاق ڈار بلیم دے, اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل کو بلیم دے, ایک دوسرے کو بلیم دیتے رہے, لیکن آپ کو بھی حکومت کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت حکومتی کیمپ ہے اس کے اندر بھی مشکل بڑھ رہی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے. اور اسی وجہ سے جو بیچ میں جو مذاکرات کی کہانی شروع ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے شروع ہوئی ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو. اور یہ جو کل شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا اسپیکر قومی اسمبلی کو, اس لیے لکھا ہے کہ ہم 150 لوگ آپ کی خواہش کے مطابق آنا چاہتے ہیں اور آ کے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تاکہ قومی اسمبلی سے بھی 150 استعفے آ جائیں. تو یہ ایک بڑا کرائسس کریٹ ہو جائے گا. بہتر ہے کہ اس کا کوئی حکومت اور اپوزیشن مل کے کوئی درمیانی راستہ نکال لیں, وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. اگر آپ کسی ایڈونچرزم میں اور مہم جوئی میں جائیں گے تو اس کا نقصان تو ملک کی سیاست کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی تو ہوگا نا. صحیح, بالکل آپ کی بات درست ہے. ظاہر ہے ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. امتیاز گل صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے, ڈائیلاگ کی طرف یہ نکلتے ہیں, مل جل کر معاملات کو طے کرتے ہیں, تو اس سے تو اچھی بات نہیں ہو سکتی. اس وقت جو ملکی معیشت کے حالات ہیں, آپ کو لگتا ہے ہمارا ملک متحمل ہے اس طرح سیاسی عدم استحکام سچویشن سے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سچویشن کا صرف جو حل ہے وہ ارلی الیکشن ہے اور ہم انتخابات میں جا سکتے ہیں؟ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, تو اس ساری سچویشن میں عام آدمی تو خیر نظر انداز ہو ہی رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ سیاسی معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیے, ہم آپ عوام کے اور پاکستان کے مفادات کے غم میں گھلے جا رہے ہیں, لیکن جن لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان کی اپنی راجدھانیاں, اپنی بادشاہت وہ قائم و دائم ہے. ایک طرف عمران خان ہے, وہ جلد از جلد انتخابات چاہتے ہیں, دوسری طرف ان کے جو مخالفین ہیں اور سہولت کار ہیں ان کی شاید خواہش ہے کہ 2-4 مہینے اور وزارتوں میں گزر جائیں. تو یہ صورتحال اسی لیے مخمسے کا باعث بنی ہے صدر مملکت کے لیے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی درمیانی رستہ تلاش کریں, اس لیے کہ نہ تو پی ٹی آئی کی حکومت نے گزشتہ 3 برسوں میں اور نہ ہی جو دوسری جماعتیں جو گزشتہ 20-25 برسوں سے پاکستان کے سیاسی افق پہ جگمگا رہی ہیں, انہوں نے ایک انتہائی سنگین مسئلے پہ غور کیا ہے, اور جس کا براہ راست تعلق پاکستان کے موجودہ بدترین معاشی حالات سے ہے. وہ ہے ریاست کی آمدنی اور اخراجات میں توازن. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم پہ قرضوں کا بوجھ بھی چڑھ گیا ہے, ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کرپشن میں مسلسل اضافہ, اور سسٹم کے اندر کرپشن ہے, یعنی ایک اس کے ذریعے وائٹ کالر کرائم بہت ہوتا ہے. تو میں گزشتہ 5-6 برسوں سے اس موضوع پہ اظہار خیال کرتا رہا, لکھتا بھی رہا ہوں, لیکن مجھے ایک سیاستدان, ایک بیوروکریٹ نظر نہیں آیا جو کہ اس بنیادی مسئلے میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہو, یعنی پاکستان کی ریاست کی اور ریاستی اداروں کی آمدنی کیسے بڑھے اور پاکستان وہ جو حاصل آمدنی ہے اس کو پھر خرچ کیسے کیا جائے. یعنی آپ دیکھیں آج
پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں اخباروں میں اشتہار دیکھ رہا تھا کہ پنجاب حکومت ایک وی آئی پی جیٹ کے لیے انہوں نے ایک ٹینڈر نوٹس جاری کر دیا ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ہمارے وزیر خارجہ گزشتہ جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، میرا خیال ہے 85% وقت انہوں نے اس ملک سے باہر گزارا ہے. وہ اپنے مستقبل کے لیے شاید لابینگ کر رہے ہیں، لیکن اسی لیے میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ ان کو فکر ہے اپنی پارٹیوں کے اور اپنے شخصی مفادات کے مستقبل کی. الیکشن کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا موجودہ صورتحال کی وجہ سے عوام کو جو نقصان ہو رہا ہے، اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کو بہت زیادہ فکر ہے. ابھی بھی امید ہے انہیں کہ ہمارے کوئی دوست ممالک کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت افلوٹ رہے گی، یعنی ڈوبے گی نہیں. وہ اللہ کرے کہ نہ ڈوبے، کیونکہ وہ ہم سب کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا. لیکن یوں ہی جو مسائل کی دلدل میں میرا خیال ہے یہ پھنسی رہے گی جب تک ہمارے تمام سیاستدان ڈسٹرکٹ کونسل کے میئر یا جو ارکان کے لیول سے اوپر ہو کے نہ سوچیں. صحیح ہے جی. نوید حسین صاحب، پھر یہ تو بڑا مشکل ہے، ہمارے سیاستدان اس طرح تو سوچیں گے نہیں کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں، اپنی تخت اور تختے کی جنگ ہے. اب اس ساری سچویشن میں ملک جس طرح کے معاشی کرائسس میں ہے، سیاسی فضا جو ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہے، آپ کے خیال میں ہونا کیا چاہیے؟ کس طرح سے ملک جو ہے وہ اس سیاسی عدم استحکام جو مزید بڑھنے کی سچویشن نظر آ رہی ہے اس سے نکل سکتا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آنے والے دنوں میں اگر یہ وقت مانگ بھی رہی ہے، الیکشن کی طرف نہیں بھی جانا چاہتی، تو ان کے پاس کوئی معاشی روڈ میپ ہے؟ ظاہر ہے اگر عام آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے تو الیکشن میں تو یہ بھی نہیں جا سکتے پھر. دیکھیے گا، تھینک یو. ایک چیز تو سب سے پہلے جو سلمان عابد صاحب نے ذکر کیا، میں ان کی بات سے اتفاق کروں گا کہ گورنمنٹ کے اندر بڑی ہی ایک ڈس ارے ہے. گورنمنٹ از ان ٹوٹل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تقریباً 8% جو ہے وہ گر گئی ہے. آپ کی کاٹن کی پروڈکشن اس دفعہ 40% جو ہے وہ گری ہے. آپ کی رائس کی پروڈکشن جو ہے وہ 10% گری ہے. آپ کی ویٹ میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ جو ہے وہ ٹائم پہ جو ہے وہ کاشت بھی ہو پائے گی. تو آپ کے آگے آپ کو ایک فوڈ انسیکیورٹی کا بھی جو ہے وہ سامنا ہے. اچھا، اس صورتحال میں اب کیسے ریلیف دیا جائے گا؟ اکنامک کنڈیشن، اکنامک سچویشن ایسی نہیں ہے. ہاں، اگر ہم قرضے لے کے ریلیف دینے کا سوچ رہے ہیں، جیسے امتیاز گل صاحب نے کہا کہ ہمارے خرچے اتنے زیادہ ہیں، ہماری آمدنی کم ہے. آمدنی میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ہے امپورٹ کے اوپر کل 2 دن پہلے ایف پی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ نے یہ بات کہی کہ ان کے کنٹینر جو ہے وہ کھڑے ہیں پورٹ کے اوپر، اور ان پہ 120-25 کے حساب سے ان کو جو ہے وہ جو انویسٹر ہیں ان کو وہ جرمانہ دینا پڑ رہا ہے کیونکہ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. تو آپ نے امپورٹس کے اوپر جو ہے وہ آرٹیفیشلی ایڈمنسٹریٹو میل دے کے اس کو روکا ہوا ہے. جب آپ امپورٹس نہیں ہو رہی، آپ کے پاس خام مال نہیں آ رہا، تو جیسے میں نے کہا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے آلموسٹ 8% جو ہے وہ نیچے گر گئی ہے. اور اس میں سب سے بڑا آپ کا جو سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ کا اکوپمنٹ ہے ان کا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اچھا، پھر مجھے یہ بھی لگ رہا ہے جیسے سلمان عابد صاحب نے ذکر کیا، میں اس سے بھی اتفاق کروں گا کہ شاید بیہائنڈ دی سین کچھ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے آئل پرائسز بھی کم کر دی ہیں، اور اب جو ہے ایک اکنامک پیکج دینے کا عام عوام کے لیے جو ہے ریلیف پیکج دینے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو شاید میرے خیال میں ان کو کچھ بات ایسے چل رہی ہے کہ 2 مہینے آگے 2 مہینے پیچھے ہو کے، اور یہ اپنی الیکٹوریٹ کے پاس جانے کے لیے، ووٹرز کے پاس جانے کے لیے ان کو ایٹ لیسٹ کچھ دکھانے کو ہو، یا پھر یہ ہے کہ ان کو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ شاید ہم نیکسٹ الیکشن میں نہ آئیں اور ہم آنے والی گورنمنٹ کے لیے بارودی سرنگیں بچھا دیں. صحیح جی. جواد فیضی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانا مقصد ہے پی ڈی ایم اتحادی حکومت کا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جاتے ہوئے ظاہر الیکشن میں جانا ہے تو کچھ نہ کچھ ریلیف اپنے ووٹرز کو دے دے؟ اب یہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایسی حرکت کوئی بھی کرے، وہ خان صاحب کریں یا اتحادی حکومت کرے، یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، عوام سے زیادتی ہے. بارودی سرنگیں اپنے ہی ملک میں بچھانا
اور دوسرے آنے والے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی بھی حوالے سے اس کی وکالت کی جا سکتی ہے. اگر خان صاحب نے 50 روپے کیا ہے اور 10 روپے یہ کر کے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے اپنے ہی دوستوں پہ بعض دفعہ ڈیفرنٹ چینلز پہ بیٹھے ہوئے کہ تب وہ پورے سپاسنامے پیش کرتے تھے خان صاحب کو, اب وہی وہ ٹون استعمال کر رہے ہیں. کچھ میرا خیال ہے میڈیا کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے 3.25 سال اگر یا 3.5 سال یا 3 سال جتنا بھی کر لیں, اس میں کون سے ایسے کارنامے کیے گئے تھے کہ اب وہ بغیر پانی کے مچھلی رہ ہی نہیں پا رہی کہ نہیں الیکشن کراؤ تو مینو لے کے آؤ. کیوں آپ نے آج کی آڈیو لیکس نہیں دیکھ لی, آپ نے یہ نہیں دیکھ لیا؟ مطلب ہے یہ چور اور ڈاکو اگر ہیں تو ادھر اربوں روپے کے جواہرات اور جیولری سیٹ جو ہے وہ کہا جائے کہ نہیں تصویریں تک کیوں بنا لی ہیں. کیا اس طرف ہمیں غور نہیں کرنا؟ کیا ہم ایک سے لے کے دوسرے کی پلیٹ میں چیزیں رکھ دیں گے؟ ملک کے عوام کا کیا بنے گا؟ اور اتنے اتاولے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی کیا مسئلہ ہے؟ پروٹوکول کے بغیر آپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اور 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے, ہیلی کاپٹر آپ استعمال کر رہے ہیں, تصویریں آپ کے ساتھ بن رہی ہیں, آپ جو بیان چاہتے ہیں منہ سے نکالنا وہ نکال رہے ہیں, کوئی روک نہیں رہا آپ کو. لہٰذا اس پہ یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کوئی بھی شخصیت ہو, وہ خان صاحب ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, ان کے قائدین کو, ان کے سربراہان کو سب سے پہلے تحمل مزاجی, اس ملک کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا اور اپنے ماننے والوں کو وہ میسج دینا ہے. لیکن اگر کہہ دو میری گھڑی میری مرضی اور گھڑی گھڑی وہ باتیں شروع ہو جائیں, یہ کیا؟ پہلے بھی مجھے یہ کہا گیا اسی پروگرام میں کہ یہ اخلاقی مسئلہ ہے, قانونی مسئلہ نہیں ہے. قانونی مسئلے بھی آ رہے ہیں, اب کچہری میں بھی پیش ہونا ہوگا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہوگا. اس بچی جس کا نام خود خان صاحب اپنے ڈکلریشن میں لکھ کے دے رہے ہیں, ٹیرین جیڈ خان وائٹ, وہ خان بھی ہو گئی, اب اخلاقاً یہ بھی جواب دینے پڑیں گے اور عدالت میں دینے پڑیں گے. لہٰذا ایک عجیب گٹ مٹ سی ہو گیا معاملہ. ہر ایک کو میں یہ کہوں گا, اور جناب خان صاحب تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, جناب خان صاحب تو انصاف کی بات کرتے ہیں, ان کی جماعت کا نام ہی انصاف کے نام سے منسوب ہے. لہٰذا سب سے پہلے وہ اس قوم کے مزاج کو بگاڑنے کے حوالے سے ایک اچھا مثبت یو ٹرن لے لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ میری بچی ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے, اور غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ سمجھا جائے. اور ان کا اپنا کہنا تھا برادر محمد میر کے پروگرام میں کہ کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی انسان سے. بھائی غلطی ہوتی ہے تو اس کا اعتراف کر لیجئے, اور معاشی طور پہ آپ نے بھی جس دلدل میں دھکیلا اس ملک کو اس کا بھی اظہار کر دیجئے, اعتراف کر لیجئے. آپ تو کہتے تھے 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن یہ آئے گا, پھر آپ نے بھی وہ رد و بدل کر دیے. آپ کے جو وزیر خزانہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ IMF کو لکھ کے بھیج دو, KPK والے بھی, پنجاب والے بھی. لہٰذا ہر ایک کو اپنے کیے پہ نگاہ ڈالنا ہوگی, نظر ڈالنا ہوگی, اور جہاں جہاں اس ملک کو اور قوم سے کوئی بھی کسی بھی لیول کی زیادتی ہوئی ہے اس پہ یقیناً اس کا اعتراف کر کے اللہ سے بھی اور عوام سے معافی مانگنی چاہیے. آخری بات یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے, انہوں نے صحیح ڈرایا ہے کہ پائے نا پھر وہ آپ کے ہاتھ شاید جو ہے نا وہ شاید کچھ بھی نہ رہے اور آپ کو پھر وکیلوں کی بیساکھیوں پہ چلنا پڑے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جماعتیں اس وقت برسر اقتدار ہیں جہاں جہاں جس صوبے میں, انہیں انتہائی زیرک انداز میں سوچ بچار کر کے اس ملک کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے. مجھے کچھ ایڈ کرنے کا موقع دیجیے گا. سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ کے حوالے سے بات ہوئی تو یہ سوال بھی عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جو پریزیڈنٹ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کامیابی ہے, تو اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں اس میں کوئی ہیڈ وے نہیں ہے, وہ کوئی ڈائلاگ جو کامیاب نہیں ہوئے ہیں, اور اب ہم فائنل ڈیٹ کی طرف جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ریمیٹنسز کے حوالے سے مجھے ذرا بریفلی الاؤ کیجیے گا کہنے کا. صرف یہ دیکھیے کہ اگر آپ $1,000 پاکستان میں منگاتے ہیں تو آپ کو تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے کا نقصان ہوتا ہے انٹر بینک ریٹ پہ, اوپن مارکیٹ ریٹ پہ اور بلیک مارکیٹ ریٹ کے اوپر. تو یہ بڑے چھوٹے اور سیدھے اور سادہ کام ہے جو اگر حکومت کرے تو آپ کے انفلوز اور جو بیرون ملک سے انویسٹمنٹ ہے وہ تھوڑی سی قدرے آسان ہو جاتی ہے. جہاں تک اس کے علاوہ بات ہمارے اوور آل سیٹ اپ کی ہے تو میرا خیال ہمیں ڈاؤن ٹل MNAs اور MPs جانا پڑے گا. جب ہمارے MNAs اور MPs ڈیولپمنٹ فنڈ کے اوپر ساری کی سیاست کریں گے, لیجسلیٹو کام نہیں کریں گے تو پھر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل آپ کی درست ہے. آپ دیکھتے ہیں کل عمران خان صاحب کیا اہم اعلان کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک تاریخ ہی دیں گے جس تاریخ پر انہوں نے پنجاب اسمبلی اور KP کو ڈیزالو کرنا ہے. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ سانحات کے باوجود ہم اپنی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے. رائے لیں گے بریک کے بعد.
नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। आज पाकिस्तान की तारीख का दर्दनाक दिन है। आज के दिन दो सानियात रूनुमा हुए। 16 दिसंबर 1971 को मक्कार दुश्मन की साजिश और अपनों की गलतियों की वजह से लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दो लख्त हो गया। मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का दुख आज तक नहीं भुलाया जा सका। लेकिन इससे बढ़कर 16 दिसंबर 2014 को इस वक्त मुल्क पर क़यामत गुजरी जब दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर जुल्म की दास्तान रकम कर दी और 130 से ज़ायद मासूम बच्चों समेत तकरीबन 150 अफराद को शहीद किया गया। आज इस सख्त तरीन दिन को 8 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर साहनियात के बावजूद हम आज भी होश में आने के लिए तैयार नहीं हैं। हुक्मरान इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क सियासी और मौशी बहरान का शिकार है। मगरबी सरहद पर सूरत हाल कशीदा है। अफगान फोर्सेस बॉर्डर पर शहरी आबादियों को निशाना बना रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन दुश्मनों के लिए लॉन्चिंग पैड बनने लगी है। कलदम तंजीम TTP फिर एक्टिव होने की कोशिश कर रही है। अज़ली दुश्मन भारत, जो हमेशा ही ताक में रहता है और मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतहाई नपे-तुले अंदाज में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। मोदी सरकार को खित्ते में दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर करार दिया और दुनिया को आईना दिखा दिया कि उसामा बिन लादेन मर चुका है, मगर गुजरात का कसाई मोदी जिंदा है और प्राइम मिनिस्टर बन गया है। एक्शन लिया जाए। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। आज सकूत ढाका को 51 साल मुकम्मल हो गए और सानिया APS को 8 साल गुजर गए हैं। आज भी पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। दुश्मन फिर सरगर्म है। सवाल ये है आपके सामने कि इन सानियात के बावजूद हम अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं सीख सके? बस ये तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो हमारी तकदीर के फ़ैसले करते हैं, जिन्होंने 2014 में कुछ फ़ैसले किए जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, फिर कुछ उसी किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं जो कि हमने उस वक्त देखे 2008-9 के दौरान। और जो बलूचिस्तान में जिस अंदाज में जो बलोच कौम परस्त हैं, कुछ तो अलहदगी पसंद है, कुछ कौम परस्त हैं, उनके साथ जो होता रहता है वक्तन फ़वक्तन, तो इससे ऐसा लगता है कि चाहे वो मशरकी पाकिस्तान के हालात थे, चाहे सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल था, उससे सबक नहीं सीखा गया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इस मुल्क में एक ऐसी अशराफिया की इस वक्त दस्त नगर हैं, चाहे वो सिविल है चाहे मिलिट्री है, जो इसको पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ, यानी आप रोज़मर्रा के मामलात, बस हर रोज़ के मामलात आप हल कर रहे हैं, कल तो छोड़े, कल या परसों की फ़िक्र किसी को नहीं है। और उसी वजह से हमारे मामलात गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान में जो देख रहे हैं, आप बलूचिस्तान को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, या फिर उससे जुड़ा हुआ अफ़गानिस्तान में देखें, जहाँ पे बहुत सारे उन प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुपों के रहनुमा पनाह लिए हुए हैं, जो पाकिस्तान पे को बाकायदा कचोके लगा रहे हैं कि हमने बुनियादी तौर पे एक इतने बरसों तक एक ऐसी कुव्वत यानी अफ़गान तालिबान को ताउन फराहम किया, सियासी डिप्लोमेटिक, उन्होंने ऐसे लोगों को पनाह दे रखी है जो मुसलसल पाकिस्तान पे कचोके लगा रहे हैं, पाकिस्तान को हमले कर रहे हैं, जो ईरान, जो सेंट्रल एशिया, चीन, इन तमाम के मफादात को ज़िच कर रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि जो कोता अंदेशी की थी हमने, हमारे रहनुमाओं ने, और जो पॉलिसी जनरल ज़ियाउल हक ने 1977-78 में शुरू की थी इंडिया को ज़िच करने के लिए, आज हम उस पॉलिसी की फसल काट रहे हैं। क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी कि हमने इंडिया के लिए, इंडिया एक बहुत बड़ा हाथी है और उसको हमने कंटेन करने के लिए उसके लिए गड्ढे खोदने हैं। तो वो उन गढ़ों को खोदते खोदते कश्मीर की सूरत में, फिर अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन तालिबान के साथ हमारा गठजोड़, और इसके नतीजे में ऐसी फोर्सेस अब आई हैं सामने जो कि ख़ुद पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही हैं। तो उससे ये लगे बड़ी कोता अंदेशी की एक पॉलिसी थी जिसका आज हम बोया हुआ काट रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आइंदा साल या 2 साल में भी हमारे हालात बेहतर हो सकेंगे, क्योंकि जो गड्ढे हम खोद रहे थे इंडिया के लिए, वही गड्ढे इंडिया ने हमारे लिए जगह जगह खोद दिए हैं, TTP की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुपों की सूरत में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हम बाहर तो आ गए हैं,
لیکن دنیا بھر میں انہوں نے پاکستان کو جس انداز میں بدنام کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تمام تانے بانے جنرل ضیاء الحق کی 1977-78 کی پالیسی سے ملتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک انتہائی دیانتدار, دور اندیش اور ایماندار قیادت چاہیے, اس کا انتظار کریں. صحیح ہے جی. جواد فیض صاحب, امتیاز گل صاحب نے بڑے بنیادی مسائل کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ پا رہے, اصل ایشوز کیا ہیں ان پر روشنی ڈال دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایماندار قیادت جب تک نہیں آئے گی ہم کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکتے یا اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھ سکتے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں ایسی کون سی اہم وجوہات ہیں؟ ہم دن تو منا لیتے ہیں لیکن انسانیات کو اپنے سامنے رکھ کر سبق سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے, میں ایک لائٹر نوٹ پہ اور بڑے سنجیدہ کاری کے ساتھ بھی کہوں گا, امتیاز گل صاحب کو قیادت دی جائے, میں معاونت کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں اور کس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ دیکھیے, دشمن کا کام ہی یہ ہوتا ہے. اور ہاں, جہاں تک امتیاز گل صاحب نے یہ فرمایا نا کہ ضیاء الحق کے دور میں اگر ہم نے ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں تو پھر ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا نا کہ ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے, خود دشمن سے کیسے بچنا ہے. لیکن وہ ہماری پالیسیز ہمیشہ سے ایسی رہی ہیں کہ درمیان میں چھوڑ دیں اور اس کے بعد سوچ میں پڑ جائیں کہ ان کرنا کی ہے. میں گوادر کھڑا تھا اور میں وہاں سے پروگرام کر رہا تھا, تو میں وہ ماضی میں جب گیا کہ فیروز خان نون صاحب کے دور میں جب وہ منسٹر تھے پھر وزیر اعظم بنے, تو تب ہم نے گوادر خریدا باقاعدہ. ابھی چند سال کا بچہ تھا پاکستان, ابھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا, مہاجرین کے ایشوز تھے, کلیم تھے, شہادتیں تھیں, سیٹلمنٹ ہونا تھی. لہذا اس میں بھی اگر ہم پیسے دے کے عمان سے خریدتے ہیں گوادر, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک طرف سنگلاخ چٹانیں ہیں, پہاڑ ہیں, تو دوسری طرف گرم پانی ہے, گہرے پانی ہے. لیکن دشمن کا تو یہ کام تھا, اس نے رکھنے ڈالے, اس نے مسائل پیدا کیے, اس نے کبھی ہمیں افغان جہاد کی جانب دھکیل دیا, کبھی دہشت گردی کا ناسور اور افرید جو ہے وہ ہمارے سروں کو اور گردنوں کو دبوچتا چلا گیا. لہٰذا اس میں چاہیے تو یہی تھا کہ ہماری ریاست اور سیاست وہ ایک پیج پہ ہوتے اور سارے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے, جو نہیں ہو سکا. یہ اعتراف کر لینا چاہیے. رہ گئی بات اگر بلاول بھٹو زرداری کی جائے, کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ کو پاکستان تو آنا ضرور چاہیے, اور یہ بھی ایک ان کے کاندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہے. وہ اگرچہ اپنی مارکیٹنگ جتنی مرضی کر لیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ انہیں خارجہ امور پہ تو کام کرنا ہے نا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو بچر آف گجرات والا معاملہ ہے اس کے لیے دعا تو خان صاحب کرتے تھے, انہیں کہیں تکلیف نہ ہوئی. جی سلمان عابد صاحب. لیکن یہ بات یہ ہے, ابھی جو امتیاز گل صاحب بات کر رہے تھے, تاریخ کا ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. لیکن ہم ماضی کے حکمران ہوں یا آج کے حکمران ہوں, اگر ہم نے اپنے سانحات کے ساتھ اور اپنے حادثات کے ساتھ کچھ سیکھا ہوتا تو آج پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا جہاں ہم آج کھڑے ہیں. چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہے, چاہے وہ سیکیورٹی بنیادوں پر ہے, چاہے وہ معاشی بنیادوں پر ہے, چاہے وہ داخلی مسائل ہیں, چاہے وہ علاقائی یا خارجی یا عالمی مسائل ہیں. ہم نے اصل میں جو پالیسی اپنائی ہے نا, ایک ریئیکشنری پالیسی اور ایک ایڈونچرزم کی پالیسی, مہم جوئی کی پالیسی, اس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ وہی ہے جس کا امتیاز گل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اتنی شارٹ میموری ہے ان کی کہ وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ سے نکل کر نا ریاست کے انٹرسٹ اور جو ملک کے انٹرسٹ ہیں اور جو لوگوں کے انٹرسٹ ہیں ان کی طرف ہم نہیں دیکھ پا رہے, جس کی وجہ سے ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتے رہیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا نہ اور اپنے آپ کو درست نہ کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئندہ بھی ایسی سزا بھگتتے رہیں گے, ہم نے اپنے آپ کو نہ جھنجھوڑا یا درست نہ کیا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. نوید حسین صاحب آپ کی طرف آؤں گی. وہی سوال, دشمن پھر سرگرم ہو چکا ہے. ہمارے سیاستدان جو ریاست کے نگہبان ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ دعا میرے خیال میں دشمن کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. ہم سبق سیکھیں گے جب ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے, جب ہم خود احتسابی کے عمل سے گزریں گے, تو جب جو ہے وہ ہم سبق سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. ہم
ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو ہمارے فارمر آرمی چیف انہوں نے جاتے جاتے ایک نئی بحث چھیڑ دی. انہوں نے کہا کہ جو ایسٹ پاکستان کا ایشو تھا وہ ایک ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی بلکہ وہ ایک سیاسی ڈیفیٹ تھی. تو اسے ایک نئی بحث جو ہے وہ اس نے جنم لے لیا. تو ابھی تک تو ہم یہ نہیں طے کر پائے کہ جو سقوط ڈھاکہ تھا وہ اس کا ذمہ دار کون تھا. تو اگر ہم ذمہ داری کا تعین نہیں کر پا رہے تو میرے خیال میں سبق سیکھنا بہت مشکل ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو اے پی ایس کا سانحہ اے پی ایس کے بعد ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی اور بہت ایک جو ہے ساری جماعتیں ایک جگہ مل بیٹھیں اور لگ رہا تھا کہ ہماری سیاسی قیادت میں شعور آ چکا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ایک قوم جو ہے وہ یونائٹ ہو گئی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک بہت جامع جو ہے وہ پلان جو ہے وہ مرتب کیا گیا. اب وہ 20 پوائنٹس کا جو پلان تھا, اب وہاں سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ اگر 2015 میں 2014 کے آخر اور 2015 کے شروع میں وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنتا ہے اور وہ 20 پوائنٹس جو تھے اس میں سے انٹرسٹنگلی اگر دیکھا جائے تو جو ملٹری جو اس کا آسپیکٹ تھا تو اس کے اوپر تو عمل ہوا اور جو ہم نے دیکھا کہ جو آپریشن ضرب عضب ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپریشن ہوئے اس وقت کے قبائلی علاقوں میں اور ہم نے جو ہے وہ جو دہشت گرد تھے ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس بنی, ان میں جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کیا گیا ٹیرر کیسز کو. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ملٹری کی ڈومین میں تھیں اور وہ پوری ہوئی. لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کہیں کھو گیا میرے خیال میں. کہ اب بھی ہم نے دیکھا کہ 2 سال بعد جو ہے وہ نیکٹا کی جو ہے میٹنگ ہوتی ہے جو کہ جو اتھارٹی بنی تھی اس کے لیے اور جس نے یہ نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا تھا. تو اب بھی جو پولیٹیکل آسپیکٹ اس کا ہے, جو ریفارمز ہم نے کرنی تھیں, جو ایجوکیشن میں کرنی تھیں, جو ہم نے ڈفرینٹ سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیکشن میں ریفارمز کرنی تھیں, وہ ریفارم جو ہیں وہ نہیں ہو پائیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ میڈیا کے لیے بھی یہ کہا گیا تھا کہ میڈیا کے اوپر ٹیررسٹ جو نیریٹو ہے اس کو ڈی آکسیجنیٹ کیا جائے گا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اب بھی ہم نے دیکھا کہ اسی گورنمنٹ میں ایک منسٹر صاحب جو ہے وہ آ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ مذہب کو ویپنائز کر رہے ہیں اور وہ جو ہے ایک پرٹیکولر سیاستدان جی ٹھیک ہے. نوید صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی رمیز احمد خان صاحب. دیکھیے بہت ٹیکنیکل باتیں جو ہیں مجھ سے پہلے سارے سینئرز میرے کہہ گئے ہیں. میں اس پہ چیزیں تھوڑی سمپلیفائی کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر ہر انسٹیٹیوشن اپنا کام کرتا تو شاید مسائل اتنے گمبھیر ہوتے ہی نہ. اگر پولیٹیشنز جو ہیں وہ لیجسلیشن پہ رہتے اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو نیچے لوگوں سے کنیکٹ کرنے دیا جاتا, سڑکوں کا, اسکولوں کا, ہیلتھ کا کام وہاں پہ ٹرانسفر کیا جاتا تو ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی. اگر جوڈیشری اپنا کام کرتی اور لا انفورسمنٹ اپنا کام کرتی تو ملک کے اندر امن کی فضا ہوتی, یہ فیوڈلزم ختم ہو جاتا, یہ جو ٹیرر ہے فیوڈل لارڈز کا یہ کہیں نہ کہیں گریجولی سبسائڈ ہو جاتا. اگر جن لوگوں نے ہماری سیکیورٹی کرنی ہے, بارڈرز کی انٹرنل سیکیورٹی کرنی ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے امپورٹنٹ لوگوں کا فون ٹیپ کرنے کے بجائے تو شاید وہاں بھی معاملات کچھ نہ کچھ بہتر ہوتے. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو یہ معاملہ ہم انڈیا کی طرف بنا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, اس کو ہم لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیے میں آپ کی بات مکمل نہیں سنی کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.